बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। पनाग शरीफ के सजादा नशीन सईद आरिफ शाह साहब का एक बयान चंद दिन पहले सुनने को मिला, जिसमें वो दावत इस्लामी, अहले सुन्नत और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में अपने अच्छे ख्यालात का इजहार नहीं कर रहे थे। बुरा कहो ना, इनकी शानें बयान करो। आजकल के नात खान और मौलवी कहते हैं हमें शफाअत मुआविया चाहिए। पंज तन पाक का घर छोड़कर, मौला अली का घर छोड़कर, कमली वाले की औलाद छोड़कर तुझे शफाअत कहां से मिलेगी? ये तो उम्मत में फितना बर्पा करना चाहते हैं। एक और सर फिरा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे अकीदे और अहले सुन्नत का मसला है, लेकिन अगर ये बाज ना आए तो फिर इनके नाम भी इसलिए जुड़े आए। वो कहता है मैं 100 मस्जिद अमीर मुआविया के नाम पर बनाऊंगा। तुझे मौत पड़ती है, तू मस्जिदें बनाता है तो मौला अली के नाम पर बना, जिनके लिए हुजूर ने फरमाया अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। सही हदीसें आपकी नजर करता हूं और ये हदीसें भी नहीं सुनाते। हुजूर ने फरमाया अली तेरा मेरा ताल्लुक ऐसा है जैसा मूसा के साथ हारून का ताल्लुक था, लेकिन फर्क इतना है मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हारून अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम है? वो मुकाम मेरे आका ने अली को अता किया। तुझे क्या शौक पड़ी है कि तू उम्मत मुसलमान में फितना बर्पा करे और 1200 साल से जो बातें बंद है उन्हें तू खोल कर दुश्मन को मौका दे और वो सहाबाए किराम की गुस्ताखियां करे। ऐसे मौलवियों से बचे, इनकी तहरीकों से बचे, इनकी जमातों से बचे। और वो ही एक जहलाना गुमराहाना वो जो मशहूर एक दो जुमला है, हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ जी मस्जिदें बन गई, वो जी ज़िक्र आम हो गया, वो जी खामोशी थी, इन्होंने शान बयान करना शुरू कर दी, उर्स करना शुरू कर दिए। वही जुमला शाह साहब दोहरा रहे थे। ज़ाहिर है शाह साहब की अपनी बोली नहीं है, और बाज़ दोस्तों से जब रब्ता हुआ शाह साहब के बारे में तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही थे, अब पता नहीं हो क्या गया है। तो ज़ाहिर है फिर हमने कुछ तस्वीरें देखी, तस्वीरें भी बोलती हैं कि जिनमें इनका लिंक ऐसे लोगों के साथ है कि जिनके असरात जो हैं वो शाह साहब तक पहुँच चुके हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सैयद बादशाह की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि आप जो हमारे बुज़ुर्गों का सलफ़ का तरीक़ा है उसी पे कायम रहें। इसी में इज़्ज़त है, इसी में नजात है। ये जो नई नई महफ़िलें, सोसाइटियाँ हैं, मजलिसें हैं, इनसे परहेज़ करें, वरना वो जो बनी बनाई इज़्ज़त है और निज़ाम है वो सारा दरम बरम हो जाएगा। अब ये है कि शाह साहब ने क्या कुछ बोला, आप तवज्जो करें। फिर शाह साहब का जो वज़ाहती बयान है उसके अंदर भी शाह साहब ने वही बात दोहराई। इन्होंने ऐसी कोई मतलब रजू वाली या तौबा वाली या माजरत वाली कोई बात नहीं की। फिर मसीद इनके कोई असद शाह साहब हैं काज़मी, उन्होंने जो बयान जारी किया वो भी बड़ा अजीब है और जिसके अंदर रिफ्स के असरात बहुत ज़्यादा हैं, यानी वो बोली आले सुन्नत वाली नहीं है। अभी इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। अब आरिफ शाह साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि खलीफा राशिद के ख़िलाफ़ जंग करने वाला मोमिन नहीं रहता, लेकिन हज़रत मुआविया जो हैं वो चूँकि सहाबी हैं तो उनके बारे में खामोशी है। तो आगे कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने, सलफ़ सालिहीन ने, पूरी उम्मत ने ये कहा है, जिस तरह वज़ाती बयान के अंदर भी शाह साहब ने कहा है कि भाई खामोश रहो, हज़रत मुआविया के मामले में खामोश रहो। शाह साहब वज़ाती बयान के अंदर ये भी कह रहे थे कि हम बिला तख़सीस सब को मानते हैं, सब की इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो फिर हज़रत अमीर मुआविया की जो तख़सीस है ये आपने क्यों की है? तो फिर शाह साहब ने ख़ुद हज़रत मुआविया का अलग से हुक्म क्यों बयान किया कि जी हमारे बुज़ुर्ग 1400 साल से बुज़ुर्ग ये कहते आ रहे हैं कि हज़रत मुआविया के बारे में खामोश रहो। मैं शाह साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि सैयद साहब आपने जो ये कहा है कि हज़रत मुआविया के बारे में खामोशी है, उनके फ़ज़ाइल बयान नहीं करेंगे, ये आपने कहाँ से बात ली है? इसका सबूत पेश करें। हदीस मुबारका से, किसी सहाबी का कौल, किसी बुज़ुर्ग का कौल, किसी इसी तरह जो सूफिया उनमें से किसी का कौल सही हो जिसमें ये हो कि हज़रत मुआविया की शान बयान करना अहले सुन्नत का तरीक़ा नहीं। सिर्फ़ जो मुशाजरात हैं उनमें ज़ुबान बंद रहेगी, शान उनकी बयान नहीं होगी। ये जो आपने कहा है बार बार दोहरी दफ़ा आप कह चुके हैं, अब आप पर लाजम हो चुका है कि आप इसका सबूत पेश करें। आपने जो ये कहा कि 1400 साल से तसलसल से उम्मत खामोश चली आ रही है हज़रत मुआविया के मामले में, इस पर आप दलील पेश करें। अगर ना कर सके तो फिर माजरत करें।
ہم تو دیکھتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام احمد بن حنبل تک اور داتا صاحب تک، یہ جتنے بزرگ ہیں سب حضرت معاویہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں، فضیلتیں بھی بیان کرتے ہیں، تسلسل ہے امت کا، محدثین نے پورے پورے باب باندھے ہیں، آپ نے کہاں سے لے لیا؟ تو یہ رفس کے اثرات ہیں شاہ صاحب، اس سے اپنے آستانے کو بچائیں۔ پھر آپ نے کہا کہ نعت خان اور مولوی شفاعت معاویہ چاہتے ہیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یعنی آپ پھر آگے کہتے ہیں کہ پنج تن کا در چھوڑ کر شفاعت کہاں سے ملے گی؟ پنج تن کا در جو ہے وہ تو بڑا عظیم در ہے، اس کا انکار کرنے والا تو بے ایمان ہے، لیکن یہ جو آپ نے حصر قائم کیا کہ پنج تن پاک ہی شفاعت کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا، تو یہ کیا اہل سنت کا مزاج ہے؟ یہ جملہ اہل سنت کا ہے؟ کیا باقی صحابہ کرام شفاعت نہیں کریں گے؟ اس امت کے علماء شفاعت نہیں کریں گے؟ اس امت کے شہداء شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا یہ جتنے ولی ہیں اولیاء اللہ وہ شفاعت نہیں کریں گے؟ وہ کریں گے تو حضرت معاویہ ان کی کیا شان ہے؟ وہ صحابی ہیں جو اویس قرنی سے اعلیٰ ہیں، عمر بن عبدالعزیز سے اعلیٰ ہیں، تو جب اویس قرنی شفاعت کریں گے تو حضرت معاویہ کی شفاعت نہیں ہوگی؟ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ یہ کس کا مزاج ہے؟ کس کا یہ جملہ ہے شاہ صاحب؟ تو آپ نے مقابلہ جو ہے یہ رافضیوں کا طریقہ ہے شاہ صاحب، سنیوں کا نہیں ہے، کہ یہ جب صحابہ کی توہین کرنا چاہتے ہیں، جس طرح خارجی رسول اللہ کی اولیاء انبیاء کی توہین کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں توحید کی آڑ لیتے ہیں، تو رافضی محبت اہل بیت، مقام اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی وہی مزاج اپنا لیا، آپ نے وہی انداز اپنا لیا، آپ نے بھی وہی بولی بولنا شروع کر دی ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ جو شفاعت معاویہ چاہتا ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ مولا علی کے مقابلے میں چاہتا ہے، حسن حسین کے مقابلے میں چاہتا ہے، وہ اہل بیت کے مقابلے میں چاہتا ہے؟ یہ آپ کو کس نے یہ وسوسہ ڈالا ہے شاہ صاحب؟ یہ اثرات ہوتے ہیں سوسائٹی کے، محفل کے اثرات ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ آپ کی ابھی ابتدا ہے، ابھی سفر آپ نے شروع کر دیا ہے، کیونکہ جس بندے کے ساتھ آپ کی تصویر ہم نے دیکھی ہے وہ بہت دور پہنچ چکا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں تو مہربانی کریں جہاں پہلے تھے وہاں واپس آ جائیں۔ میں ایک سید ہونے کے ناطے، کاظمی سید الحمدللہ، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، مقصد جو ہے وہ فساد نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، اصلاح ہے، دعوت فکر ہے، توجہ کریں۔ تو آپ نے جو مقابلہ کروایا ہے حضرت معاویہ کا شفاعت کے معاملے میں اہل بیت سے، پنج تن پاک سے، یہ آپ نے کہاں سے بدگمانی کیا اہل سنت سے حضرت صاحب، کہ جو حضرت معاویہ کی شفاعت چاہتا ہے تو وہ معاذ اللہ وہ مولا علی کے مقابلے میں چاہتا ہے؟ حضور کے صحابی ہیں، سب کی شفاعت ہمیں چاہیے۔ حضرت امام باقر جعفر صادق کہتے ہیں ہمیں ابو بکر عمر کی شفاعت چاہیے، تو اس میں کون سی بات ہے؟ تو یہ آپ کا جملہ بھی سنیوں والا نہیں ہے۔ وہ پہلی بات بھی کہ بھئی شانیں بیان نہ کرو حضرت معاویہ کی، یہ بھی اہل سنت کی بات نہیں ہے، یہ آپ ثابت کریں۔ دوسری بات کہ شفاعت یہ مولوی نعت خان حضرت یہ پنج تن پاک کے مقابلے میں شفاعت چاہتے ہیں، یہ بھی آپ ثابت کریں کہ کس نے پنج تن پاک کا مقابلہ کروایا ہے۔ مولا علی کو تو بہت بلند ہیں، حسنین کریمین تو بہت بلند ہیں، جو بعد والے صحابہ ہیں حضرت معاویہ سے پہلے جو اسلام لا چکے ہیں، صحاب بدر ہیں، صحاب احد ہیں، ہم تو حضرت معاویہ کو ان کے مقابلے میں نہیں سمجھتے۔ مولا علی تو وہ اولین میں سے ہیں، سابقین میں سے۔ آگے جا کہتے ہیں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ فتنہ برپا کون کر رہا ہے شاہ صاحب؟ جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، جو حضرت معاویہ کا نام سن کے بگڑ جاتا ہے، جو حضرت معاویہ کا عرس دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے جناب معاویہ کا عرس شروع ہو گیا، اپنے باپ کا عرس کرتا ہے، چاہے اس کا باپ سید ہے یا نہیں سید، 14ویں صدی کا ہے، 13ویں صدی کا، اس کا عرس کرتا ہے، جھنڈے بھی اٹھاتا ہے، نعرے بھی لگاتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے شروع سے کہ حضرت معاویہ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہیں، معاویہ تو عندنا محنتن، معاویہ تو ستر لاصحاب النبی، یہ غور کریں، یہ شروع سے علماء امت، صوفیاء امت یہ حضرت معاویہ کا نام استعمال کرتے آئے ہیں بغض صحابہ چیک کرنے کے لیے، ایمان چیک کرنے کے لیے۔ یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، شروع سے بزرگ حضرت معاویہ کا نام استعمال کرتے تھے، جس طرح مولا علی کا نام استعمال کیا جاتا ہے بغض اہل بیت چیک کرنے کے لیے، تو بغض صحابہ رسول چیک کرنے کے لیے حضرت معاویہ کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کوئی بھی جو ہے وہ معاذ اللہ اہل بیت کے مقابلے میں حضرت معاویہ کو نہیں لاتا، یہ آپ بدگمانی کر رہے ہیں اہل سنت سے۔ آگے کہتے ہیں بعض نہ آئے تو نام بھی سٹیجوں پہ آئے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب؟ نام سٹیجوں پہ لے آئیں، اس سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو فرق پڑے گا، جیسے آپ نے دیکھ لیا۔ پھر کہتے ہیں سر پھرا ہے جو کہتا ہے 100 مسجدیں میں بناؤں گا۔ یہ دیکھیں نا، آپ نے ایک بزرگ کی توہین کی ہے، ایک آپ نے پیر صاحب کی، بزرگ کی توہین کی ہے، جو اہل سنت کے بہت بڑے خادم ہیں، جنہوں نے اہل سنت کا بہت کام کیا ہے۔ آپ نے سر پھرا کہا ہے اور 100 مساجد کا اعلان،
اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے نام پر مساجد کا اعلان کیا ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام پر بھی مساجد کا اعلان کیا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جس صحابی کی توہین ہوگی معاذ اللہ، تو ان کا جو نام ہے یا ان کی محبت کا اظہار وہ دوسروں سے زیادہ کیا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ان کی شان بڑھائی جا رہی ہے۔ تو مولا علی اور حضرت معاویہ اس حوالے سے ان کے نام اہم ہیں کہ بغض اہل بیت، بغض اصحاب رسول چیک کرنے کے لیے یہ دو نام بڑے خاص ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت معاویہ کے نام پہ مسجد بنانے کا یہ مطلب ہے کہ مقابلے بازی ہوگی، یا اہل سنت کا مزاج نہیں، آپ بدگمانی کر رہے ہیں۔ تو مولا علی کے نام پر بھی مساجد بنانے کا انہوں نے اعلان کیا، یہ آپ نے زیادتی کی ہے، یہ توہین کی آپ نے ایک بزرگ کی، جو آپ نے سر پھرا کہہ کہ آپ نے یہ الزام لگایا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ حدیثیں نہیں سناتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بھی آپ نے الزام لگایا شاہ صاحب، تہمت لگائی ہے، یہ بھی آپ نے تہمت لگائی ہے اہل سنت پر کہ یہ مولا علی کی شان کی حدیثیں نہیں سناتے، ھذا بہتان عظیم، اس سے بھی توبہ کریں۔ یہ ساری باتیں آپ نے سیکھی سکھائی کی ہیں، سنی سنائی اپنی نہیں کی، یہ کسی اور کا ریکارڈ آپ کے اندر چلا ہے تو مہربانی کریں آپ واپس لوٹیں، اسی میں عزت ہے، وہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں 1200 سال سے دروازے بند ہیں، کس چیز کے دروازے بند ہیں؟ کہ حضرت معاویہ کی شان بیانی ہوگی، حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں دیکھ لیں، ہر جگہ حضرت معاویہ کی فضائل اور ان کے مناقب جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ داتا صاحب کی کتاب دیکھ لیں، آپ پیر میل شاہ صاحب کی کتاب، سب نے ذکر کیا ہے، اچھے انداز سے ذکر کیا۔ پیر سیال کی کتاب دیکھ لیں، غوث پاک کی غنیت و طالبین دیکھ لیں، آپ غوث پاک کا نام استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں ابھی وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں دشمنوں کو موقع نہ دے صحابہ کی گستاخیاں کرے، بھائی وہ ان کے منہ کون بند کرے گا؟ آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ تو ان کی مجلس سے پڑھ آئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور آپ نے یہی طریقہ شاہ صاحب اپنایا تو آپ کی اولاد بھی مجلس سے پڑھے گی، تو ان کے منہ ہم بند نہیں کر سکتے۔ وہ تو ابو بکر صدیق کی بھی گستاخی کرتے ہیں، حضرت عمر کی بھی گستاخی کرتے ہیں، ہم ان کی شانیں بیان کرنا بند کر دیں؟ یہ بھی آپ کا جملہ جو ہے اپنا نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، بدگمانی ہے، اور یہ سوچ آپ کی ٹھیک نہیں ہے کہ جب حضرت معاویہ کی شان بیان کریں گستاخی کریں۔ وہ پہلے نہیں کرتے گستاخی؟ جس کا کام ہی گستاخی ہے، جس کا سارا مذہب ہی گستاخی ہے، وہ کرتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کا دشمن ہے۔ اس سے ہم صحابہ کا نام لینا بند کر دیں، غوث پاک کے لوگ دشمن ہیں، غوث پاک کا ذکر کرنا بند کر دیں۔ نجدی کیا کہتے نہیں ہے کہ یہ 11ویں حرام ہے تو ہم 11ویں بند کر دیں؟ تو جو گستاخ ہے، جو بے ادب ہے، جو گمراہ ہے، وہ گمراہ رہیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے جی آپ صحابہ کے دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں؟ یہ بات بھی آپ کی بالکل صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ کے جو ہیں دوسرے اسد شاہ صاحب، جنہوں نے آپ کے دفاع میں ایک پوسٹ جاری کی، ایک تو ان کی گستاخی بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اصحاب رسول کی بے ادبی کی ہے کہ مولا علی نے شہید کیے 50 اور صحابہ نے 20 کیے، تو لہٰذا کوئی یہ چاہے کہ ہمارے باپ کے نعرے لگیں تو نہیں لگیں گے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ انداز بھی اہل سنت کا نہیں ہے۔ اسد شاہ صاحب نے یہ بھی رافضیوں کی بولی ہے، یہ اہل سنت کا انداز نہیں ہے۔ پھر انہی اسد شاہ صاحب نے جو یہ جاری کیا ہے ایک اعلان اپنی طرف سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آستانہ عالیہ جو پناگ شریف ہے، یہ فیضان حضور غوث پاک کا کلیدی مرکز سمجھا جاتا ہے، اور اس خانوادے کا بچہ ان کی تعلیمات کا حقیقی مبلغ ہے۔ آگے عارف شاہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی تعلیمات غوث اعظم کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے جو جملے بولے ہیں عارف شاہ صاحب اور اسد شاہ صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ غوث پاک سے یہ ثابت کریں، باقی بزرگوں سے ثابت کر دیں، جو شاہ صاحب نے جملے بولے ہیں کہ حضرت معاویہ کی شان بیان کرنے میں خاموشی ہے، ٹھیک ہے، ان کے نام پہ مسجدیں نہیں بننی چاہیے، یہ جناب شفاعت معاویہ مانگنا جائز نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ظاہر ہے جب گستاخی لوگ کریں گے جس صحابی کی تو ذکر تو اس کام ہوگا، اس سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، سمجھ آ رہی؟ غوث پاک کے نام پہ مسجدیں بن رہی ہیں، داتا علی اجویری کے نام پہ مسجدیں بن رہی ہیں، تو صحابی رسول کے نام پہ مسجدیں نہیں بن سکتی۔ اب یہ غنیت و طالبین ہے، اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا کیا انداز بیان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ پناگ شریف جو ہے یہ تعلیمات غوث پاک کا مرکز ہے، اور وہاں کے جتنے سجادہ نشین ہے، خانوادہ ہے، وہ ان کی تعلیمات کا مبلغ ہے۔ تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، آگے آپ نے اسد شاہ صاحب نے جو کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کے مولویے جو ہیں انہیں پسند نہیں کہ آل رسول کا نام لیں، وہ اپنے آبا کا نام لیں، تو یہ بھی الزام ہے اسد شاہ صاحب کا، ھذا بہتان عظیم، کہ اہل سنت یہ نہیں چاہتے کہ اہل بیت کا ذکر نہ ہو، یہ آپ کا یہ کہنا یہ الزام ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، اس سے توبہ کریں۔ آپ اہل سنت کو معاذ اللہ الزام دے رہے ہیں۔ آگے سادات بنو امیہ کے قصیدے پڑھیں، ہاں جو بنو امیہ میں قصیدے کے قابل اس کے قصیدے ہوں گے،
حضرت عثمان ہیں، حضرت معاویہ ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جتنی ہستیاں جن کو اہل سنت نے تسلیم کیا ان کے قصیدے تو بیان ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ عمر بن عبدالعزیز کے ہو سکتے ہیں جو تابعی ہیں، تو صحابہ کرام کے نزد معاویہ صحابی ان کے نہیں ہو سکتے؟ اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنی اہل بیت ہے تو یہ رافضیوں کا انداز ہے۔ رافضی جو ہے وہ ذکر صحابہ یا محبت صحابہ کو خارجیت اور ناسبیت کہتے ہیں، اہل سنت نہیں کہتے۔ اہل سنت دونوں کی محبت کو ضروری سمجھتے ہیں، چاہے ابو بکر ہوں، چاہے مولا علی ہوں، چاہے حضرت معاویہ ہوں، سب کی محبت ضروری ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے فمن احبهم فبحبی احبهم، تمام صحابہ کے بارے میں رسول اللہ نے خود فرمایا سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو، محبت بھی سب کی ہوگی، ذکر بھی سب کا ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں جی یہ شاہ صاحب نے اس مذہبی دھاندلی کو بے نقاب کیا، یہ دھاندلی نہیں ہے، یہ سنیت ہے۔ دھاندلی آپ کر رہے ہیں شاہ صاحب، اپنی دھاندلی کا جواب دیں۔ جو آپ نے جملے بولے ہیں عارف شاہ صاحب نے اور اسد شاہ صاحب نے، یہ غوث پاک سے ثابت کر دیں، آپ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، باقی بزرگوں سے ثابت کر دیں، علماء اہل سنت سے ثابت کر دیں۔ یہ سارے آپ کے جملے جو آپ نے حضرت معاویہ کے خلاف بولے ہیں، اہل سنت کے خلاف بولے ہیں، تو حضرت پیران پیر یہ غنیت و طالبین میں آپ کہتے ہیں کہ یہ پناگ شریف جو ہے یہ تعلیمات غوث کا مرکز ہے، تو آپ یہ پڑھ کے سنائیں نا لوگوں کو، غنیت و طالبین سے حضرت غوث پاک کا یہ فرمان پڑھ کے سنائیں نا، اور بتائیں کہ ہم نے جو لہجہ اختیار کیا یہ غوث پاک کا انداز نہیں ہے۔ اگر غوث پاک کا انداز شاہ صاحب، اسد شاہ صاحب، عارف شاہ صاحب آپ نے دیکھنا ہے تو سنیں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب القف اما شجر بینہم، کہ وجوب قف جو ہے یہ کس بات میں ہے؟ جو ان کے مشاجرات ہیں، ان کے اختلافات ہیں۔ اہل سنت اس بات میں متفق ہے کہ صرف مشاجرات میں زبان بند ہوگی۔ آپ کسی کی بولی بول رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھو جی یہ قف لسان تھی تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا، یہ آج تک کوئی جواب نہیں اس کا دے سکا، اس کا کوئی حوالہ ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ یہ جملہ تو بڑا اچھا لگتا ہے نا آپ کو، اور ہر کوئی اپنے سٹیج پہ چلائی پھرتا ہے جو بھی رفضیت سے متاثر ہے، لیکن اس کا ثبوت پیش کرے نا کوئی کہ بھئی حضرت معاویہ کی شان کے بارے میں کف لسان، اس کا ثبوت پیش کرے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اب غوث پاک کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت متفق ہیں کس بات میں؟ کہ صحابہ کے مشاجرات میں زبان بند ہوگی، وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، ان کے فضائل کا اظہار ہوگا، ان کے محاسن کا اظہار ہوگا۔ تو حضرت معاویہ کے جو فضائل محاسن ان کا بھی اظہار ہوگا، اور اظہار کرتے رہے ہیں۔ امام بخاری سے لے کر امام مسلم، امام ترمذی، دیگر محدثین، امام احمد بن حنبل، انہوں نے حضرت معاویہ کے فضائل کا اظہار کیا۔ بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر حضرت معاویہ کا دفاع بھی کیا، فضائل کا اظہار کیا ہے اور دفاع کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور دوسرے ائمہ، یہ ایک پوری تفصیل ہے، اور ان کو ایک اصحاب رسول کی محبت کی کسوٹی پیمانہ اور شرم و حیا کا اصحاب رسول کے بارے میں ایک پردہ کہتے رہے ہمارے بزرگ۔ تو اب دیکھیں غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ اس مشاجرات میں زبان بند ہوگی، لیکن ان کے فضائل کا اظہار کیا جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب صدیوں سے جو امت ہے وہ خاموش ہے، تم نے بولنا شروع کر دیا، تم نے نیا انداز شروع کر دیا۔ یہ نیا انداز نہیں ہے، صدیوں سے امت مشاجرات میں چپ رہی ہے اور فضائل کا اظہار کرتی رہی ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے اسد شاہ صاحب کا کہ جناب پناگ شریف جو ہے اس پر یہ جو بولیاں بولی جا رہی ہیں نئی یہ غوث پاک کی تعلیم ہے، یہ غوث پاک کی تعلیم نہیں ہے، یہ سبائی تعلیم ہے۔ سیدو مہربانی کرو، اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے بزرگوں کا رستہ دیکھو کیا ہے۔ یہ نئی محفلوں میں سوسائٹیوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو متاثر اتنا نہ کر لو، اپنی بولیاں نہ بدلو، وہ پرانی بولیاں اچھی ہیں، وہ بزرگوں کا طریقہ اچھا ہے۔ آپ غوث پاک سے ثابت کریں جو آپ نے بولا ہے۔ آپ کہتے ہیں غوث پاک کی یہ تعلیمات ہیں کہ حضرت معاویہ کے فضائل بیان نہ ہوں، غوث پاک تو کہتے ہیں تمام صحابہ کے محاسن بیان ہوں گے، مشاجرات میں خاموش ہوگا۔ تو میں پھر جناب ان سیدوں کی خدمت میں گزارش کروں گا ایک سید ہونے کے ناطے کہ مہربانی کریں، آپ اپنے جو خانوادہ ہے، آپ اپنے جو آبا و اجداد ہیں ان کے طریقے کو سمجھیں، یہ نئی محفلوں سے اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ہماری نسلیں آگے تک پہنچ جائیں گی، اور جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بندہ بہت آگے تک پہنچ چکا ہے، ایسے لوگوں کی سوسائٹی سے بچیں، اسی میں عزت ہے، اسی میں سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کا جو طریقہ ہے اسلاف کا، جو آل و صحاب کا، اس پہ قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔